दुबई में ऐसा हलाला सेंटर जहां पर छोटी उम्र के लड़कों से अरबी ख़वातीन से हमबिस्तरी करवाई जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? मैं अपनी कमर को पकड़ के दोहरा हो रहा था। मेरी टांगों और कमर दोनों में बहुत दर्द था। रात को फिर से मेरे साथ वही सब कुछ किया जा रहा था जो पिछले 3 माह से हो रहा था। इस सारे काम के दौरान मेरी रजामंदी नहीं पूछी जाती थी, बल्कि मुझे बस हुक्म दे दिया जाता था और मुझे हर सूरत में उनका हुक्म मानना होता था, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई भी चारा नहीं था। आज फिर से मुझे बुलावा आया था, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठकर उनके हुक्म की तकमील कर सकूं। मेरी कमर और टांगें बिल्कुल जवाब दे गई थीं। मेरा जिस्म भी पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, मगर वहाँ सेंटर में मेरी डिमांड में इजाफा ही होता जा रहा था। खुदा की दी हुई वो ताकत जिस पे मर्द गुरूर करते नहीं थकते, मेरे लिए वबाले जान बन गई थी और मैं उससे थक रहा था। कभी कभी मुझ पर डिप्रेशन का शदीद दौरा पड़ता और मैं सोचता कि काश मैं ना मर्द होता। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मुझे इस सेंटर में क्यों बुलाया गया है। अभी मैं अपनी परेशानी में बैठा हुआ था जब एक औरत मेरे पास आई। वो काफ़ी बड़ी उम्र की औरत थी और उसकी जिसामत भी काफ़ी भारी थी। उसकी हरकत पर मैं बौखला गया। मैंने जल्दी से उसे पीछे की तरफ हटाना चाहा, मगर कहाँ वो सेहतमंद शख्सियत की मालिक और कहाँ मैं दुबला पतला सा लड़का। मैं बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसे पीछे ना हटा सका। उसने हर हद पार कर दी, मगर मेरी आंखें अगला मंजर देखकर फटी की फटी रह गई। मैं इंतहाई हैरत से अपने सामने देख रहा था कि कोई औरत भी ऐसा कर सकती है। मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं जिस माशरे से ताल्लुक़ रखता था, वहाँ की औरत बहुत शर्मो हया वाली होती है और 7 पर्दों में खुद को छुपा कर रखती है। मेरी अम्मा अभी तक अब्बा से शर्माया करती थी। मैंने खुद अपने घर में देखा था, मगर यहाँ तो सब कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। मुझे हैरान करने के साथ साथ मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो औरत मेरे सामने बिल्कुल बेबाक हो चुकी थी, मगर मैं अभी तक उसके इरादों को नहीं समझ पाया। उस औरत ने मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया तो मैं सही मानों में बौखला गया। मैं वहाँ से भाग जाना चाहता था, मगर उस औरत की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो मुझ पे हावी होती चली गई और फिर मैं भी गुनाह सवाब को भूलते हुए सरूर और मस्ती की कैफियत में डूब गया। मैं अभी अभी नहा कर निकला था और रात को मुझे इंतहाई शदीद झटके मिले थे, जिसने मुझे आसाबी तौर पे बहुत थका दिया था। मैंने सुना था कि मर्द औरतों की इज्जत लूटते हैं, मगर यहाँ मामला उलट था। यहाँ एक औरत का ऐसे करना मुझे बहुत हैरान कुन कर रहा था। सेंटर से बाहर मैं चारों तरफ घूम रहा था। मैं नहीं जानता था कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा था, मुझे यहाँ तक कैसे लाया गया। यहाँ पर कई सारे लड़के थे और एक बात जिसे देखकर मुझे सबसे ज़्यादा हैरत हो रही थी वो ये थी कि सबके सब लड़के कम उम्र थे। मैं हैरान हो रहा था कि इतने कम उम्र लड़कों के साथ इस तरह के काम क्यों किए जा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी उम्र की और सेहतमंद औरतें थीं, जबकि लड़के बहुत छोटे छोटे थे और उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए जाते थे। और कुछ लड़के तो बखुशी ये काम करने के लिए रजामंद हो जाते थे और जो राज़ी नहीं होते थे उनके साथ ज़बरदस्ती की जाती थी, जैसे मेरे साथ की जा रही थी। जिस जगह मैं मौजूद था उसका नाम हलाला सेंटर रखा गया। न जाने किसने इसका नाम हलाला सेंटर रख दिया था, जबकि यहाँ पर हराम और गलीज काम किए जाते थे, जो खुदा के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा हैं। मैं रात को उस औरत के साथ बहक जाने पे अब तक शर्मिंदा था, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों का काम यही है। यहाँ पर लड़कों को नफसानी तौर पर इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो खुद ब खुद उनकी ख्वाहिश पूरी करने में उनका साथ देने लगते हैं। पहले ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है, मगर कब तक खुद पे काबू पाया जा सकता है। जैसे मैं काबू नहीं कर पाया था, वैसे ही दूसरे लड़के भी काबू नहीं कर पाते होंगे। मेरी उम्र अभी 18 साल थी और मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ। उस औरत की पहली रात की ज़बरदस्ती ने उसके बाद ये सिलसिला नहीं रोका, बल्कि हर रात मेरे साथ ऐसी ही ज़बरदस्ती की जाती थी। पहल तो मैं इनकार कर देता था और मज़ाहमत की भरपूर कोशिश करता था, मगर फिर नफ्स हर चीज़ पे गालिब आ जाता था
اور میں بھی ان کے اس کام میں پوری طرح سے شریک ہو جاتا تھا۔ دن بھر میرے دماغ میں وہ سب باتیں جو میں اپنے ایسے وقت کے لیے سوچتا رہتا تھا کہ یہ کروں گا وہ کروں گا، وہ میرے دماغ سے کہیں دور نکل جاتی تھیں۔ میری کمزوری میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ یہ ایک روز کا کام نہیں تھا بلکہ ہر رات میرے ساتھ کئی عورتیں ہم بستری کیا کرتی تھیں۔ میں انہیں منع کرتا رہتا تھا مگر وہ اپنی منمانی سے باز نہیں آتی تھیں، اور بعض تو ایسی جنونی اور وحشی عورتیں تھیں کہ وہ مجھے باندھ کر میرے ساتھ وہ سب کچھ کرتی تھیں کہ میں خود بھی یقین نہیں کر پاتا تھا، اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں کوئی خواب یا گندی فلم دیکھ رہا ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا، کیونکہ مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ میں ہر روز اپنا اس طرح کا جسمانی استعمال ہونے دیتا۔ میری جسمانی صحت بالکل تباہ ہوتی جا رہی تھی، اور اب تو مجھے چلتے ہوئے بھی چکر آتے محسوس ہوتے تھے۔ جس عورت نے پہلی رات میرے ساتھ زبردستی کی تھی، کھانے کی ایک بہت بڑی سی ٹرے میرے لیے لے کر آئی تھی، اور میں بھنا ہوا گوشت، یخنی، خشک میوہ جات اور ڈھیر ساری کھجوریں جو میں دن رات کھاتا رہتا تھا، مگر ان کے کھانے کا فائدہ مجھے تب ہوتا جب میرا اس طرح سے جسمانی استعمال نہ کیا جاتا۔ یہ لوگ مجھے بہت کھلاتے تھے، مگر جو کچھ بھی کھلاتے تھے اس کی دگنی قیمت رات کو نکال لیتے تھے۔ یہاں پر ایک رواج عجیب تھا کہ دن کو یہاں پہ کچھ بھی نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ جو بھی کرتے تھے وہ رات کو ہی کرتے تھے۔ چند ایک عورتوں کو چھوڑ کر ہر رات نئی عورتیں آتی تھیں۔ دن میں اور میرے جیسے لڑکے کھاتے پیتے اور گھومتے پھرتے رہتے تھے، اور حلالہ سینٹر کی بنی ہوئی حدود میں ہمیں کہیں بھی جانے کی اجازت مکمل طور پہ حاصل تھی۔ یہ عمارت بہت بڑی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرح تھی۔ ہمارے گھومنے پھرنے، کھانے پینے پہ کبھی کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی تھی، مگر حلالہ سینٹر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ لڑکے تو بہت خوشی وہاں رہ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے خود اس کام کو کرنا بہت خوشی کے ساتھ قبول کر لیا تھا، اس لیے انہیں پیسے بھی دیے جاتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو وہ بھیج دیتے تھے۔ انہیں ایک قسم کی عیاشی کا مکمل ماحول یہاں پر دستیاب تھا۔ بنا کوئی کام کاج کیے ڈھیروں پیسے مل رہے تھے، اور عیاشی مفت میں ہو رہی تھی۔ میں چاہتا تو میں بھی غلط فائدہ اٹھا سکتا تھا، مگر میرے دل میں خوف خدا باقی تھا۔ میں مجبور ہو کر سب کچھ کرتا رہتا تھا، کیونکہ ان کی زبردستی کے بعد میں نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا تھا۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے جیسے ہی موقع ملے گا میں وہاں سے فوراً فرار ہو جاؤں گا۔ یہ گناہ کا احساس تھا جو مجھے سکون نہیں لینے دیتا تھا اور دن بدن کمزور کر رہا تھا، ورنہ مجھ میں اتنی طاقت تھی کہ میں آرام سے ایک رات میں 3 سے 4 عورتوں کی جسمانی بھوک کو مٹا سکتا اور ان کے نفس کو حقیقی طور پہ سکون دے سکتا تھا، مگر مجھے ذہنی سکون میسر نہیں تھا۔ میرے ذہن میں مسلسل دباؤ رہتا تھا کہ میرے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے، اس لیے میں اس قدر زیادہ کمزور ہو رہا تھا، اور آج مجھے یہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا تھا۔ سینٹر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہاں پر کوئی چوکی دار بھی نہیں تھا۔ شاید وہاں پر رہنے لڑکوں پر زبردستی کرنے والوں کو اتنا اعتماد بحال ہو چکا تھا، اس لیے وہ سیکیورٹی کے متعلق زیادہ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ میں نے وہاں سے نکلنا چاہا جب اچانک میری نظر گیٹ پر پڑی۔ وہ دروازہ زمین کی طرف تھا، جیسے تہہ خانے کو لگایا گیا ہو۔ میرے دل میں تجسس نے سر اٹھایا۔ میں جب اس دروازے کے قریب ہوا تو مجھے وہاں سے کچھ آوازیں آتی محسوس ہوئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو اور وہ دروازے پہ ہاتھ مار رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں دروازے کے مزید قریب ہوتا، مجھے گیٹ پر دور سے آتا ہوا چوکی دار دکھائی دیا۔ میں جلدی سے وہاں سے ہٹ گیا اور حلالہ سینٹر کے اندر چلا گیا۔ میرے پاس تب بھی موقع تھا، میں فرار ہو سکتا تھا اور چوکی دار کی مجھ پر نظر بھی نہ پڑتی، مگر میں نے ارادہ بدل دیا۔ میں پتہ لگانا چاہتا تھا کہ آخر اس تہہ خانے کے اندر کون ہے۔ کیا میری طرح اور لڑکوں کو بھی تہہ خانے میں بند کیا گیا ہے؟ اور اگر کم عمر لڑکوں کے ساتھ یہ سب کیا جا رہا تھا تو میں سب کے پیچھے آخر مقصد کیا تھا؟ یہ کون لوگ تھے اور یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ اور یہی تجسس مجھے دوبارہ حلالہ سینٹر کے اندر لے گیا۔ میں چھوٹا سا تھا جب ہی مجھے باہر کے ممالک میں جانے کا بہت شوق تھا، تاہم ہم زیادہ امیر نہیں تھے تو زیادہ غریب بھی نہیں تھے۔ میرے ابا کی گورنمنٹ میں جاب تھی، اس لیے تنخواہ بھی اچھی تھی، ہمیں کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی، مگر میرے خواب بہت اونچے اونچے تھے۔ ابا مجھے اسکول میں پڑھا رہے تھے، مگر میں ابھی سے ہی بڑے اسکول میں پڑھنا چاہتا تھا۔
میرا ایک دوست بہت امیر تھا، میں بھی اس کی طرح خوب کھلے دل سے پیسے اڑانا چاہتا تھا، جبکہ مجھے محدود جیب خرچ ملتا تھا۔ کسی چیز کی تنگ دستی نہیں تھی، لیکن زیادہ کی طلب نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ باہر کے ممالک میں روزگار مل جائے تو بندہ بہت پیسے کماتا ہے۔ باہر کے ممالک میں رہنے والے لوگوں کے خاندان بہت امیر ہوتے ہیں اور خوب عیاشی کرتے ہیں۔ میرا کوئی بھائی تو تھا نہیں جو دوسرے ملک میں جاتا اور پیسے بھیجتا جس پر میں عیاشی کرتا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود باہر جاؤں گا اور اپنی قسمت آزماؤں گا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے باہر جانے کی بہت ضد کی۔ گھر والے مجھے ہر ممکن طریقے سے باہر جانے سے روکتے رہے، مگر میں نے کسی کی ایک نہیں سنی تو مجبوراً انہوں نے مجھے دبئی بھجوا دیا۔ مگر دبئی آنے کے بعد مجھے اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں جتنا آسان باہر جا کر محنت مشقت کرنے کو سمجھتا تھا، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ یہاں پر کڑی محنت کا کام کیا جاتا تھا اور میرے ماں باپ نے مجھے بہت نازوں کے ساتھ پالا تھا۔ اب اس طرح کی محنت میرے نازک مزاج پر بہت گراں گزر رہی تھی، مگر اب میں واپس جا کر کسی کو بھی خود پر ہنسنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس لیے اپنی طبیعت پر جبر کرتے ہوئے میں نے اس کام کو جاری رکھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں واپس لوٹ جاؤں، مگر رشتہ داروں اور عزیزوں کے طعنوں کے خوف نے جیسے میرے اندر ڈیرے جما لیے تھے۔ میں 18 سال کا تھا اور معاشی چکروں میں بری طرح سے جکڑا گیا تھا کہ چاہتے ہوئے بھی میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے ماں باپ نے کبھی مجھے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی، مگر لالچ نے جیسے ہی میری آنکھوں پہ کوئی پٹی باندھ دی تھی، مجھے ان کا رونا بھی تڑپنا بھی نہیں پگھلا سکا۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ میں آ گیا ہوں تو پیسے کما کر ہی واپس جاؤں گا۔ ابھی مجھے کچھ عرصہ ہوا کام کرتے ہوئے، جب ایک دن دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد مجھے نیند آ گئی اور جب میری آنکھ کھلی تو میرا دل دکھ سے رہ گیا۔ میں بار بار اپنی آنکھوں کو مل کے دیکھ رہا تھا، مجھے لگا جیسے میں مر گیا ہوں اور اب میں جنت میں آنکھیں کھول رہا ہوں۔ اس قدر خوبصورت کمرہ تھا جس میں مجھے ایک انتہائی نرم بیڈ پر لٹایا گیا تھا۔ میری آنکھیں کھلتی ہی خوبصورت سی لڑکی نے مجھے اس بات کی اطلاع دی کہ پانی گرم ہے، میں اٹھ کر نہا لوں۔ میں اٹھ کر نہانے کے لیے گیا۔ جب واپس آیا تو انواع اقسام کے کھانے ایک کمرے میں میز پہ رکھے ہوئے تھے۔ میں حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا جب اس لڑکی نے مجھے کھانا کھانے کا اشارہ کیا۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ کھانا بہت مزیدار تھا۔ میں نے معمول سے کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا، مگر پیٹ تو بھر گیا، دل ابھی بھی نہیں بھرا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا اب میں اور بھی کچھ کھا لوں، جبکہ وہ لڑکی کمرے میں کھڑی مسلسل مجھے دیکھتے ہوئے بس مسکرا رہی تھی۔ اتنے دن کے بعد ایسا اچھا کھانا کھا رہا تھا، اس لیے میں نے شرمانے کا تکلف نہیں کیا۔ پیٹ بھرنے کے بعد میں اٹھ چکا تو لڑکی مجھے آرام کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ میں جاننے کے لیے بے چین تھا کہ میں کہاں ہوں، مگر مجھے بہت عرصے بعد ایسا آرام دہ کھانا نصیب ہوا تھا، اس لیے میں بنا کوئی دوسرا سوال کیے سو گیا۔ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھ پر ایک عجیب قسم کی گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ وہ عورت کافی بڑی عمر کی تھی، مگر اس نے خود کو فٹ رکھا ہوا تھا۔ وہ مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور میرے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ عورت میری طرف آئی اور مجھے بے لباس کرنے لگی، جس پر میں بالکل ہی بوکھلا گیا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ نہیں رک رہے تھے۔ میں اسے بار بار ایسا کرنے سے منع کر رہا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری بات سمجھ ہی نہیں پا رہی۔ اس نے مجھے خود سے قریب کر لیا اور میں شرمندگی کے مارے نظریں چرا رہا تھا، جبکہ اس عورت کی اگلی حرکت نے مجھے بالکل ہی سہما کر رکھ دیا۔ وہ میری طرف بڑھ رہی تھی اور یہ بات مجھے زیادہ ڈرا رہی تھی۔ اتنی سی دیر میں یہ بات تو سمجھ چکا تھا، نہ ہی تو میں جنت میں ہوں اور نہ ہی میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، بلکہ یہ سب حقیقت۔ یہ سب کیوں ہو رہا تھا، میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ عورت مجھ پر حاوی ہو گئی تھی اور بنا میری رضامندی کے اس نے میرے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کیے تھے۔ پہلے میں انکار کرتا رہا، مگر پھر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے بھی ہوس کا وہ شرمناک کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ صبح تک اس نے بنا میری مرضی کی پرواہ کیے میرے ساتھ زنا جیسا شرمناک کام کیا تھا اور میں بہت تھک چکا تھا۔ میری کمر میں شدید درد ہو رہا تھا اور پھر یہ ایک دن کی کہانی نہ رہی۔ ہر رات میرے ساتھ یہی شرمناک کام کھیلا جاتا۔
پہلے 1-2 دن تو ایک ہی عورت آتی رہی، پھر 2-3 دن بعد اس کے بعد 4 عورتیں ایک ساتھ میرے کمرے میں آ جاتی تھیں اور میرے ساتھ وہ سب کرتی تھیں، اور میری ہمت جواب دے جاتی تھی۔ صبح تک میں بالکل نڈھال ہو جاتا تھا۔ عورت کے ایسے روپ نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دنیا کے کسی خطے میں ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو خود ہی اپنے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے مردوں کے سامنے پیش کرتی ہوں گی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ یہاں پر میری طرح کے اور بھی بہت سارے کم عمر لڑکے تھے اور تقریباً سب کے ساتھ ہی یہ جسمانی کھیل کھیلا جاتا تھا۔ ہمیں ہر طرح کی آزمائش مہیا کی گئی تھی، مگر رات ہوتے ہی وہ عورتیں درندگی کی حد کر دیتی تھیں اور بھوکے کتوں کی طرح ہم پر جھپٹ پڑتی تھیں۔ ایک دن مجھے یہاں سے فرار ہونے کا موقع ملا تو مجھے تہہ خانے کے بارے میں پتہ چلا، اور میں نے سوچ لیا کہ اب میں حلالہ سینٹر کا راز معلوم کر کے ہی رہوں گا کہ آخر یہ کیوں اور کس مقصد کے تحت بنایا گیا ہے، اور کیا باہر رہنے والوں کو اس کے اندر ہونے والے کاموں کے بارے میں کچھ خبر ہے یا سبھی انجان ہیں۔ کافی دن گزر گئے تھے اور پھر مجھے حلالہ سینٹر سے باہر جانے کا ایک طریقہ مل گیا۔ پودوں کی ایک بڑی باڑ تھی جس کے پیچھے دیوار نہیں تھی، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کیونکہ وہ پودوں کو کوڑا پھینکنے والی سائٹ پر لگائے گئے تھے۔ وہاں گندگی کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور پودے کافی گھنے بھی تھے۔ میں وہاں سے باہر نکل آیا اور حلالہ سینٹر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا، مگر پہلے دن ہی میں ناکام واپس لوٹ آیا۔ مجھے اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ میں جلد از جلد واپس سینٹر میں پہنچنا چاہتا تھا تاکہ کوئی میری غیر موجودگی کو محسوس نہ کر لے۔ جب واپس آیا تو خلاف معمول کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کسی نے بھی میری غیر موجودگی کو محسوس نہیں کیا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا، مگر میرا ارادہ 1-2 دن چھوڑ کر پھر سے جانے کا تھا۔ اگر میں روز روز جاتا تو ممکن تھا کہ نظروں میں آ جاتا۔ 2 دن بعد یہاں سے میں پھر نکلا اور حلالہ سینٹر کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے لگا، اور جو کچھ مجھے پتہ چلا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا رد عمل دوں۔ میرا دماغ یہ سوچ سوچ کر ہی پھٹ رہا تھا کہ اسلام کے مقدس نام پر یہ عمارت بنا کر اس کے اندر کیسا گھنونا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ یقیناً اس کے پیچھے وہ بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کا ہاتھ تھا، ورنہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ اتنے بڑے سینٹر کو اس طرح چلایا جا سکے۔ میں واپس حلالہ سینٹر آ گیا، مگر اب کی بار مجھے ان عورتوں سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے طبیعت خراب کرنے کا بہانہ کیا اور لیٹ گیا۔ جب عورت میرے پاس آئی تو میں نے اسے کہا کہ مجھے الٹیاں آ رہی ہیں، جس پر انہوں نے اس رات مجھے چھوڑ دیا، اور میں چاہتا تھا کہ اگلی رات نہ آئے۔ اگر میں یہاں سے فرار ہو جاتا تب بھی یہ لوگ مجھے کہیں نہ کہیں سے پکڑ لاتے، کیونکہ ان کا بزنس بہت بڑا تھا اور میرا فرار ہونے کا کام ان کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ مجھے جان سے ہی مار دیتے۔ اب میں ان لوگوں کا راز تلاش کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسلام کے نام پر میں یہاں اسلام دشمن عناصر کو مزید کھیل کھیلنے نہیں دے سکتا تھا۔ ہمیں موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ میں نے پاکستان میں اپنے چچا کو فون کیا اور انہیں ساری بات بتا دی، اور ساتھ ہی ساتھ رازداری کا وعدہ بھی کر لیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ماں باپ میری وجہ سے پریشان ہوں۔ میرے چچا پولیس میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، انہیں اس بارے میں تمام معلومات حاصل کی۔ وہ میری رہنمائی کرتے رہے اور میں دبئی کے ایک تھانے میں پہنچ گیا۔ وہاں جاتے ہوئے مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے پولیس والے بھی ان کے ساتھ ملے ہوں، مگر کسی کو یہ کام کرنا تھا، اور اگر میں یہ کام کرتا تو شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جاتا۔ اور یہ سوچ کر میں وہاں سے چلا گیا اور میں نے پولیس آفیسر سے ملنے کی ضد کی۔ میری کافی منتوں کے بعد مجھے پولیس والوں نے اس آفیسر سے ملانے کی حامی بھر لی اور مجھے اس سے ملوا دیا، جس کے سامنے میں نے حلالہ سینٹر کے تمام حقائق رکھ دیے۔ وہ لوگ باہر یہ مشہور کر چکے تھے کہ حلالہ سینٹر کو ان عورتوں کا حلالہ کروایا جاتا ہے جو طلاق کے بعد دوبارہ اپنے شوہر کے ساتھ رجوع کرنا چاہتی ہیں، جبکہ حلالے کی آڑ میں وہاں پر ہوس کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ دبئی کی امیر خواتین سینٹر میں آتی تھیں اور کم عمر لڑکوں کے ساتھ یہ سب کرتی تھیں، اور کم عمر لڑکوں کے لیے وہاں لے جائے جاتے تھے کیونکہ ان عورتوں کا ماننا تھا کہ وہ بالکل پاک صاف ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جسم کا کھیل کھیل کے انہیں زیادہ سکون ملتا ہے۔ مجھے باہر بس اتنی ہی معلومات تھی کہ یہ حلالہ سینٹر ہے،
جہاں پر عورتوں کا حلالہ کروایا جاتا ہے، مگر اندر کی کہانی وہ تھی جو میں نے وہاں رہتے ہوئے جان چکی تھی۔ اس لیے میں نے پولیس آفیسر کو سب کچھ بتا دیا، اور پولیس آفیسر نے میری بات سن کر مجھے شاباش دی اور وہاں حلالہ سینٹر میں جا کر ایک کام کرنے کے لیے کہا۔ میں اس کام کو کرنے کے لیے راضی خوشی تیار ہو گیا۔ میں واپس آیا تو تمام کام پولیس آفیسر کے سمجھائے ہوئے طریقے پہ کرنے کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ رات سینٹر میں میری آخری رات تھی، اس کے بعد روشن صبح ہونے والی تھی۔ اس رات بھی ان عورتوں نے میرے ساتھ جسمانی درندگی کا کھیل کھیلا، مگر میں صبر کر کے برداشت کرتا رہا۔ آج میں نے معمول سے زیادہ چیخو پکار کی تھی تاکہ جو کچھ میں پولیس آفیسر کو بتا کے آیا ہوں وہ سب اس ویڈیو میں صاف طور پہ نظر آ جائے۔ صبح ادھر پولیس نے ریڈ ڈالی تھی اور وہاں موجود تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ وہ ساری خواتین گرفتار ہو گئی تھیں اور مجھے دوسرے کم عمر لڑکوں کو بھی پولیس اسٹیشن لے جا کر ایک جگہ پر اکٹھے کر کے بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ لوگ جو کام میں پیش تھے، پارسا بن رہے تھے جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ وہ لڑکے جو پیسے لے کر یہ کام کرتے تھے وہ بھی معصوم بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ان کے چہروں کو دیکھ کے ہنسی آ رہی تھی۔ جب پولیس آفیسر نے مجھے بلایا، انہوں نے مجھے بنا کسی کارروائی کے رہا کر دیا تھا اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن سے باہر نکل آیا۔ جب آفیسر نے ایک بندے کو بھیج کر مجھے کافی سارا رقم انعام کے طور پہ دی تھی، وہ کافی وقت سے اس گروپ کو پکڑنا چاہتے تھے مگر ان کے ہاتھ ثبوت نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے ان کے دیے ہوئے کیمرے وہاں سینٹر میں چھپا کر لگا دیے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ ثبوت آ گئے تھے اور انہیں سزا دینا آسان ہو گیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اس کہانی کے متعلق اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ سنو ذرا کو سنتے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔